दोस्तों, दुनिया के किसी भी ज़बान के लिटरेचर में कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत ही लाजवाल होती हैं। वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत कमाल की हैं। इन्हीं स्टोरीज़ में से एक को आज हम डिस्कस करेंगे और वो स्टोरी है डॉक्टर फाउस्टस की। ये 1592 के करीब लिखी गई थी। ये कहानी क्रिस्टोफर मार्लो ने ड्रामा के फॉर्म में लिखी थी, जो इंग्लिश लिटरेचर के रेनेसां के वक्त बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था। और ये स्टोरी अक्सर सुनने के बाद दिल पढ़ने को करता है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ऐसी अनेक कहानियाँ और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम भी बहस करते रहेंगे, जिन पर पहुंचने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम आपस में कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले मार्लो ऑडियंस और रीडर्स को बताता है कि अपने पहले भी मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये ना किंग की कहानी है, ना क्वीन की, ना किसी नाइट की, ना ही किसी मॉन्क या प्रीस्ट की, पर यह कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम था फाउस्टस। ये कहानी उसके अच्छे और बुरे कामों और कर्मों की है। ये कहानी है एक अकेले आदमी की जो बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ पढ़ चुका था। तरह तरह का इल्म इसने हासिल किया था। लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, लॉ सब पढ़ पढ़ कर आखिर में इसको ख्वाहिश होती है कि काला जादू सीखना है, जिसने इसकी ज़िंदगी का सूरज डूब दिया। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में एक आदमी था इकारस, जिसके बहुत ही नरम व मुलायम पंख थे, जिसके ज़रिए वो उड़ता था और एक दिन उड़ते उड़ते सूरज के करीब, इतना करीब पहुंच गया कि उसके पंख जल गए। मार्लो ने भी उसी से डॉक्टर फाउस्टस को कंपेयर किया है। कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक शहर विटनबर्ग से, जहां पर फाउस्टस नाम का एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा अपने आप से बात कर रहा है। आसपास कोई भी नहीं, वो खुद से मुखातिब है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि दुनिया का हर इल्म मेरे पास है, चाहे वो थियोलॉजी हो, मेडिसिन हो, लॉ हो या लॉजिक हो, सबको मैं गहराई से पढ़ चुका हूँ। अब मुझे ब्लैक मैजिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का इल्म है मेरे पास, पर सिर्फ डार्क पावर की ज़रूरत है, जो काले जादू के ज़रिए मुझे मिल जाएंगे, जिसके बाद उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने नौकर वागनर को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि वाल्डेस और कॉर्नेलियस नाम के दो बंदों को लेकर आओ। वो दोनों जादूगर थे, तो वागनर अपने मालिक का हुक्म मानकर गया उनको लेने। तब तक डॉक्टर उनका वेट कर रहा है। तब इसके सामने दो फरिश्ते, दो एंजल्स उसके पास ज़ाहिर होते हैं। एक गुड एंजल, दूसरा बैड एंजल। गुड एंजल इसको बोलता है, फाउस्टस, तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, तुम काले जादू के पीछे ना लगो, खुद को बर्बाद कर दोगे। रिलीजन पढ़ो, कुछ और पढ़ो, पर काला जादू तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उसके बाद बैड एंजल उसको बोलता है कि नहीं फाउस्टस, तुम ठीक जा रहे हो, तुम्हें पास भी मिल जाएंगे। ये बोलकर दोनों एंजल्स गायब हो गए। फिर फाउस्टस अकेले में खुद से बोलना शुरू करता है कि मैजिक पावर्स मिलेंगे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हर चीज़ कर सकूँगा, किसी की भी मदद कर सकूँगा, जर्मनी के लिए भी अच्छा कर सकूँगा। उसी वक्त वॉगनर, उसके नौकर, उन दोनों मैजिशियंस को लेकर ज़ाहिर होता है। इसने उसको वेलकम किया और उनसे सीखने में मदद मांगी। वो दोनों हैरान हो गए और कहा, अच्छा फैसला है, तुम तो बहुत आगे जाओगे, तुम्हारे पास बहुत पार आ सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही इतनी नॉलेज मौजूद है। अब वो बैठकर डिनर भी करते हैं और आपस में डिस्कशन भी करते हैं। खाना खाने के बाद वो अपना काम शुरू करते हैं और फाउस्टस को पहले लेसन सिखा ही रहे थे कि उस वक्त फाउस्टस के दो स्कॉलर किस्म के दोस्त आते हैं। उनको पता था कि फाउस्टस को एक चीज़ का भूत सवार हो गया तो वो करके ही छोड़ेगा। इस टाइम फाउस्टस का सर्वेंट इनको रिसीव करता है और इनसे पूछता है कि क्या चाहिए, किससे काम है। तो वो बोलते हैं कि कहाँ है हमारा दोस्त, हमें फाउस्टस से मिलना है।
تو یہ ان کا مذاق اڑا کر بولتا ہے کہ وہ اندر نالج حاصل کر رہے ہیں، اصلی والی نالج، کتابوں والی نہیں۔ تو بہرحال وہ ان کو اندر جانے نہیں دیتا اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوست فاسٹس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ ہم ابھی جا کر یونیورسٹی کے ہیڈ کو بولتے ہیں۔ اور اسی ٹائم فاسٹس آسمان میں بجلی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ڈیولز کو کس طرح اپنے پاس بلائے کالا جادو کر کے۔ اس نے ایک گول دائرہ سرکل بنایا اور لیٹن لینگویج میں کچھ منتر وغیرہ پڑھنا شروع کیا اور ڈیولز کو بلانے لگا۔ پھر ان ڈیولز میں سے ایک ڈیول تھا میفسٹوفیلس، وہ فاسٹس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا حلیہ بہت ہی گندا تھا اور بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر فاسٹس اس کو بولتا ہے، بھائی تم جاؤ یہاں سے، نہا کر آؤ، کچھ اچھی شکل لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر میفسٹوفیلس واپس چلا جاتا ہے اچھی شیپ لینے، اور یہاں پر ڈاکٹر فاسٹس خوشی میں پھول رہا ہوتا ہے، واہ بھائی ڈیول نے میری بات مان لی۔ تھوڑی دیر بعد میفسٹوفیلس واپس آتا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں پر؟ تو ڈاکٹر بولتا ہے، بھائی کیا جلدی ہے، تھوڑا انتظار تو کرو، میں بتا دوں گا تمہیں کام بھی۔ وہ بولتا ہے، نہیں ایسے نہیں، میں ہر کام لوسیفر کے حکم پر کرتا ہوں، جیسا وہ بولے گا میں ویسا کروں گا، تمہارے آرڈرز میں کیوں مانوں؟ تو فاسٹس بولا، اچھا تو تم لوسیفر سے پرمیشن لے کر یہاں آئے ہو؟ بولا نہیں۔ تو پھر کالے جادو سے؟ بولا نہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، جو بھی اپنا روح یعنی سول خدا کو چھوڑ کر ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، تمہارے پاس بھی میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ فاسٹس اس سے طرح طرح کے سوال پوچھنے لگتا ہے کہ ڈیولز کو پیراڈائز سے کیوں نکالا گیا تھا، تو وہ بولتا ہے کہ ان کی بدتمیزی اور غرور یعنی پراؤڈ کی وجہ سے خدا نے ان کو باہر نکال دیا۔ اب سوال پوچھنا بند کرو۔ اب یہاں پر کچھ دیر خاموش ہو کر فاسٹس بولتا ہے کہ مجھے تمہارے لوسیفر سے ڈیل کرنی ہے۔ اگر 24 سال پورے 24 سال کے لیے مجھے لوسیفر انلمیٹڈ پاس دیتا ہے اور تمہیں میرا نوکر بنا دے، تو میں ٹھیک 24 سالوں بعد اپنا سول لوسیفر کے حوالے کر دوں گا۔ میفسٹوفیلس بولتا ہے، ٹھیک ہے، میں جا کر پوچھتا ہوں لوسیفر سے۔ وہ جاتا ہے تو فاسٹس پریشانی میں خود سے بول کر سوچتا ہے کہ کہیں میں نے کچھ غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ شور نہیں کہ یہ صحیح تھا یا غلط۔ سوچتا ہے ابھی بھی ٹائم ہے، خدا سے معافی مانگ لوں۔ پر اچانک یہ خیال ترک کر کے وہ بولتا ہے، نہیں، میں ہی خود کا گاڈ ہوں، میری بھی خواہشیں ہیں، میرے پاس بھی دنیا جہاں کا علم ہے۔ تبھی اس کے سامنے گڈ اور بیڈ اینجل پھر سے آتے ہیں۔ گڈ اینجل بولتی ہے، ہاں فاسٹس، وقت ہے، ابھی بھی سوچو، خدا سے معافی مانگو، مرنے کے بعد تمہیں ہیون ملے گی۔ بیڈ اینجل بولتی ہے، مرنے کے بعد کی چھوڑو، ابھی کا سوچو، مرنے کے بعد کا کس نے سوچا ہے؟ اگر یہ زندگی اچھی نہیں گزری، تمہاری خواہشوں کے مطابق نہ گزری، تو کیا پتہ دوسری زندگی بھی ہو مرنے کے بعد یا نہیں۔ وہ اتنا بول کر غائب ہوتی ہے۔ فاسٹس خود سے فیصلہ کر کر ڈن کرتا ہے کہ میں ڈیل کروں گا اور میفسٹوفیلس کو بلاتا ہے۔ وہ بھی اس کو بتاتا ہے کہ لوسیفر کو ڈیل منظور ہے، پر ایک شرط پر کہ تم یہ ایگریمنٹ اپنے خون سے لکھو گے۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے سول کا کرے گا کیا؟ وہ بولا، لوسیفر اپنے ایک کنگڈم بنانا چاہتا ہے، وہ ان لوگوں کو رکھ کر اور لوگوں کو بھی سفرنگز دینا چاہتا ہے جو اس نے برداشت کی ہے۔ تو فاسٹس اپنا ہاتھ کاٹ کر خون نکالتا ہے، تب اچانک اس کا خون جم جاتا ہے اور فاسٹس پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا؟ تب میفسٹوفیلس گرم کوئلے کا انتظام کرتا ہے اس کا خون پگھلنے کے لیے۔ خون پگھلنے کے بعد وہ ایگریمنٹ لکھ کر سائن کرتا ہے اور اسی وقت اس کے ہاتھ پر لیٹن میں فری مین لکھا ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید گاڈ اس سے اب ناراض ہو گیا ہے۔
دوسری طرف ایک جشن کا ماحول لگ جاتا ہے۔ مختلف ڈیولز آ کر فاسٹس کو بدھائیاں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ اب میفسٹوفیلس بھی اس کو بولتا ہے، جو بولو اب تمہیں ملے گا۔ اب جب وہ اس کو بلائے گا وہ آئے گا، جب بولے گا جاؤ وہ چلا جائے گا۔ ڈاکٹر فاسٹس سے یہ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہیل کیا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت لائن ہے دوستو کہ ہیل از جسٹ اے فریم آف مائنڈ۔ ہیل کچھ بھی نہیں، ہر جگہ پر ہے۔ جہاں جہاں ڈیولز ہیں، ڈیولز کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، وہاں ہیل ہے۔ فاسٹس بولتا ہے میں ہیل کو نہیں مانتا، میں نے اپنا سول دے کر کچھ غلط نہیں کیا کیونکہ ہیل ہے ہی نہیں۔ ڈیول اس کو بولتا ہے نہیں، ہیل ہے اور میں اس کا سب سے بڑا پروف ہوں۔ فاسٹس بولتا ہے مجھے وائف چاہیے، تو وہ اس کو ڈیول وائف دیتا ہے۔ فاسٹس دیکھ کر غصہ ہوتا ہے کہ دفع کرو اس کو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بولتا ہے میرج ایک ہولی سرمنی ہے، اس لیے میں وائف نہیں دے سکتا۔ اس کے بدلے وہ اس کو بکس دیتا ہے جس میں ہیونز کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ فاسٹس یہ دیکھ کر پرتجسس ہوتا ہے۔ تبھی اچانک گڈ اینجل اور بیڈ اینجل سامنے آتے ہیں۔ گڈ اینجل بولتی ہے فاسٹس ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، معافی مانگ لو۔ بیڈ بولتا ہے نہیں فاسٹس، اب جو تمہیں ملا ہے اس کو انجوائے کرو، اب دیر ہو گئی، اب کچھ نہیں ہوگا۔ فاسٹس بھی مان لیتا ہے اور کہتا ہے چلو بھائی، اب جو کچھ ہے یہی ہے۔ اب وہ میفسٹوفیلس سے ہر سوال پوچھتا ہے، یونیورس کے بارے میں، پلانیٹس کے بارے میں، سٹارز اور بھی بہت کچھ۔ وہ اس کو سب کے جوابات دیتا ہے سوائے ایک سوال کے کہ اس دنیا کو، اس ورلڈ کو کس نے بنایا۔ میفسٹوفیلس اس کو جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ گاڈ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ چلا جاتا ہے تو فاسٹس سوچتا ہے کیا میں معافی مانگ لوں؟ چلو مان لیتا ہوں۔ تب بیڈ اینجل بولتا ہے فاسٹس کیا کر رہے ہو؟ معافی تو تمہیں ملے گی نہیں، نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے، لوسیفر بھی تمہیں مار ڈالے گا۔ گڈ اینجلس بولتی ہے کوئی دیر نہیں ہوئی، معافی مانگ لو فاسٹس۔ دونوں کے جانے کے بعد فاسٹس کرائسٹ کو یاد کرتا ہے کہ اس کے سول کی حفاظت کرے۔ تبھی لوسیفر اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے فاسٹس تم کیوں کرائسٹ کو یاد کر رہے ہو؟ ایگریمنٹ بھول گئے ہمارا؟ فاسٹس بولا نہیں مجھے یاد ہے۔ لوسیفر بولا تو انجوائے کرو زندگی کو یار، ڈیولز کو یاد کرو۔ لوسیفر فاسٹس کو 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں بتاتا ہے اور فاسٹس بولتا ہے مجھے ہیل دیکھنی ہے۔ لوسیفر بولتا ہے یار اتنا کیا جلدی ہے، ابھی تم کتابیں پڑھو، ہیل بھی دیکھ لیں گے، پریشان نہ ہو۔ اب وہ چلا جاتا ہے اور ایک روبن نام کا آدمی فاسٹس کی جادو کی ایک کتاب چوری کر کے جاتا ہے، پر پڑھ نہیں پاتا اور اپنے دوست سے مشورہ کر کے بولتا ہے کہ میں بھی جادو سیکھوں گا۔ دوسری طرف فاسٹس پوری دنیا گھومنے کے لیے نکلتا ہے، ایک ایسی گاڑی پر جس کے آگے ڈریگونز بندھے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے پہلے روم جاتا ہے وہاں کے مانیومنٹس دیکھنے کے لیے، تو وہاں ایک پوپ ملتا ہے جس کو فاسٹس اور میفسٹوفیلس دونوں مل کر پریشان کرتے ہیں جب وہ انویزیبل ہوتے ہیں۔ یہاں پر روبن سلور کے پوٹ میں جادو کرنا شروع کرتا ہے اور میفسٹوفیلس کو بلاتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے اور ان کو دیکھ کر ڈراتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ تم جیسے گھٹیا لوگوں نے مجھے کیسے بلایا؟ اب اگر مجھے بلایا تو میں تم لوگوں کو جانور بنا دوں گا۔ اور فاسٹس کے بعد جا کر اس کو پورا یورپ گھما کر واپس گھر لے آتا ہے۔ واپس آ کر فاسٹس اپنے اسکالر دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ اب فاسٹس بہت مشہور ہونے لگا کہ یہ پوری دنیا گھوم کر آیا ہے، اس کے پاس بہت نالج ہے، پورے جرمنی میں اس کا نام مشہور ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں اس کو انوائٹ کرنے لگتے ہیں۔ فاسٹس کو جرمن ایمپیرر چارلس ففتھ نے بھی اپنے پاس کھانے پر بلایا، لیکن چارلس ففتھ کے کورٹ میں ایسے بھی لوگ تھے جو فاسٹس سے جلتے تھے اور انہوں نے بولا کہ ہم اس کو دیکھنے نہیں آئیں گے۔ جب وہ کورٹ پہنچا تو لوگ اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے، اس کا ٹیسٹ لے رہے تھے کہ اس کی میجک اسکلز چیک کریں۔ اس کو کہاں اپنا پاور کا پروو کرو،
جس پر فاؤسٹس نے ان کو بہت ہی میجک دکھایا، پر ایک بندے کو یقین نہیں آیا اور وہ کورٹ سے چلا گیا۔ فاؤسٹس بولتا ہے اس کو ذرا واپس تو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو دیکھتے ہیں سب کہ اس کے سر پر 2 سنگ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بندہ بولتا ہے یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے، ہٹاؤ ان سنگوں کو، اور وہ ہٹا بھی دیتا ہے۔ اور اس انٹرٹینمنٹ کے نتیجے میں چارلس ففتھ فاؤسٹس کو انعام دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، پر کچھ لوگ چڑھ کر اس کو اپنا مارنے کا پلان بناتے ہیں۔ تو فاؤسٹس کو پتہ چلتا ہے تو وہ ڈیولز کی مدد سے ان کے سر پر بھی سینگ لگا دیتا ہے۔ وہاں سے لوٹ کر وہ گھوڑے کے ایک بیوپاری سے ملتا ہے، اس کو یہ اپنا گھوڑا بیچتا ہے اور اس کو بولتا ہے اس کو پانی میں نہیں لے کر جانا۔ وہ فاؤسٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گھوڑا پانی میں لے کر جاتا ہے جو ڈوب جاتا ہے۔ اب وہ بھیگا ہوا اس کے پاس واپس آتا ہے اور بولتا ہے میرا گھوڑا ڈوب گیا۔ تو فاؤسٹس ہنستا ہے زور سے، میں نے بولا تھا کہ پانی میں لے کر مت جانا، پر یہ تمہاری غلطی ہے۔ تب واگنر آ کر اس کو انفارم کرتا ہے کہ ڈیوک نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کو بلایا ہے۔ تب یہ ڈیوک اور ڈچس کو انٹرٹین کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ ایک ڈچ سے پوچھتا ہے میں آپ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ وہ بولتی ہے مجھے انگور کھانے ہیں، حالانکہ وہ انگور کی سیزن نہیں تھی، پر فاؤسٹس ڈیولز کی مدد سے ان کو انگور دیتا ہے۔ ڈیوک بڑا حیران ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں انگور تم نے کہاں سے منگوائے؟ تو بولا سردی جرمنی میں ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو گرمی ہے، تو وہاں سے منگوا لیا، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ کھا کر بڑے امپریس ہوتے ہیں اور اس کو انعام دیتے ہیں۔ اب اس طرح فاؤسٹس کا وقت گزرتا جاتا ہے، وہ جیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے۔ اب وہ وقت بھی قریب آ گیا تھا جب فاؤسٹس کو مرنا تھا، پر یہ جان کر بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس نے اپنی پراپرٹی اپنے نوکر واگنر کے نام کر دی ہے۔ پر واگنر اپنے مالک فاؤسٹس کے لیے پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ مرنے والا ہے۔ فاؤسٹس ابھی بھی انجوائے کر رہا ہے اور بولتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک دن فاؤسٹس کے اسکالر دوست اس کو بولتے ہیں تم ہیلن کو بلاؤ جو موسٹ بیوٹیفل گرل تھی۔ فاؤسٹس بلوا لیتا ہے۔ تب ایک اولڈ مین آتا ہے، وہ بولتا ہے ابھی بھی ٹائم ہے، خدا سے معافی مانگ لو۔ وہ سوچتا ہے کہ ہاں، تبھی میفسٹوفیلس آ کر بولتا ہے دھوکہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ بہت ہی پچھتاؤ گے۔ تبھی وہ بولتا ہے نہیں، میں نے تو اپنی سول دے دی ہے۔ اس اولڈ مین کا دماغ خراب ہے، اس نے آ کر میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، میں ایگریمنٹ کیسے بھولوں گا؟ پھر اولڈ مین اس کو بولتا ہے یار معافی مانگ لو۔ تب بہت سارے ڈیولز آ کر بولتے ہیں بھائی چچا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں اس کو بہکا رہے ہو؟ فاؤسٹس کو دکھ ہوتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو دوست بھی اس کو بولتا ہے معافی مانگو۔ اب اس کے پاس 1 گھنٹہ ہی رہتا ہے جو وہ بڑی پریشانی اور شرمندگی میں گزارتا ہے، لوسیفر کو اور خود کو خوب گالیاں دیتا ہے۔ اس چکر میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اب خدا سے معافی مانگنے جاتا ہے کہ یا خدا بچا لو میری روح کو بچا لو۔ تبھی وہ آدھا گھنٹہ بھی اس کے رونے میں گزر جاتا ہے اور گھڑی میں رات کے 12 بجتے ہیں۔ تب لوسیفر آ کر اس کا سول لے جاتا ہے۔ جاتے وقت اس کی بس ایک ہی وش تھی کہ کالے جادو کی بکس کو جلا دیا جائے تاکہ اس کے بعد کوئی اور اس جیسی غلطی نہ کرے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ڈاکٹر فاؤسٹس کی۔ میں اور بھی ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں آپ کو سناؤں گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں۔